बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और पाकिस्तानी अवाम के मसाइल जूं के तू रहते हैं। हम कितने अरसे से ये तमाम टॉक शोज में देख रहे हैं, बहस जो है वो कुछ ऐसे मौजूआत हैं जिनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। ड्रोन अटैक के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंटरनल भी जो खराब है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब हुकूमत कुछ नहीं करती तो अदालतें नोटिस लेती हैं और फिर अदालतें अहकामात सादिर करती हैं। फिर हम देखते हैं हुकूमत की हम मुस्तैदी और थोड़ा बहुत काम करते हुए उन्हें भी देखते हैं। मगर इस वक्त रमज़ान सर पर हैं और मसला है लोड शेडिंग का। कल से लेकर अब तक जो कराची में हमने सूरत हाल देखी है बहुत बुरी है। बिजली के सताए सड़कों पर आ गए हैं और यहाँ पर कुछ टेक्निकल ज़ाहिर फॉल्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बढ़ गया है। कुछ लोग ये राय रखते हैं, सिंध की ज़्यादातर हम लोग मिसाल दें तो ये कहते हैं नवाज शरीफ साहब की जब से गवर्नमेंट आई है तो सिंध में जो बिजली के जाने का दौरानिया है वो बढ़ गया है। कुछ लोगों की राय है, इससे हम इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ये राय कितनी सही है कितनी गलत इस पर भी बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने भी इल्जाम लगाया कि जो मसनूई बिजली का बहरान सिंध में किया जा रहा है ये सिंध के खिलाफ एक साजिश हो रही है। इसका जवाब हम लेंगे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है उनसे कि वह ये इल्जामात क्यों लगा रहे हैं, क्या इसके पीछे वजूहात है। दूसरे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये भी कहा गया कि IPPs को अदायगियों के बावजूद बिजली नहीं मिल रही है। गर्दिशी कर्जों की मद में 326 अरब रुपए अदायगी कर दी गई है, उसके बावजूद लोड शेडिंग जारी है। अगर 18 घंटे की हो रही थी अब उसमें दौरानिया तो कम हो गया, लेकिन जू की तू जारी है। क्या रमजान मुबारक का जो मुकद्दस महीना है ये अब सर पर है, एक ही हफ्ते की बस बात रह गई है। आवाम को इसमें रिलीफ मिलेगा कि नहीं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और एक बड़ी मजे की चीज मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूंगी। आजकल सोशल मीडिया का बड़ा असर रसूख है और तरह तरह की चीजें और तरह तरह के चुटकले कह लें, खासतौर पर हुकूमत पे तनकीद करना हो, सियासतदानों के हवाले से कोई बात करनी हो, वहां पे बड़ी डिस्कशन हो रही होती है। तो बिजली ना है यानी इसका फायदा भी है। लोगों ने अब ये चीज भी अपने दिमाग में बिठा ली है कि हर चीज का फायदा नुकसान होता है। तो अगर उनके घर में बिजली नहीं है तो वो क्या करें, तो उन्होंने सब्र शुक्र करके कुछ 2-3 बातें जहन नशीन करने की कोशिश करनी है। और लोग ये कहते हैं कि जनरेटर, UPS और मोमबत्ती बनाने वालों के रोजगार में बेमिसाल इजाफा हुआ है अगर बिजली नहीं है। साथ में ये भी कहते हैं कि मोबाइल भी चार्ज नहीं होते। अब मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से बैलेंस की भी अनमोल बचत हो जाती है। टीवी केबल नहीं देख सकते तो टीवी ना देखने की वजह से लोगों के गुनाहों में नुमाया कमी हो जाती है। सब्र भी करते हैं बेचारे लोग, ज़ाहिर है लोग घर में लाइट नहीं है, खाना भी नहीं पक रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं कर सकते, तो कहते हैं सब्र करने से जन्नत में जाने के ज़्यादा इम्कानात रोशन हो गए। और जब बिजली आती है तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। इस तरह वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में भी शामिल हो जाते हैं। और आखिरी बात जो लोग समझते हैं कि लोड शेडिंग की वजह से बिजली के कम इस्तेमाल पर बिजली के बिल में वाज़े कमी होती है और बचत भी होती है, जिससे वो अपने मुल्क की और अपनी भलाई करते हैं। तो ये तो हमारी अवाम है जो सब्र शुक्र करके सारी इन चीज़ों पर गुजारा की हुई। लेकिन अब हुकूमत को ये बताना है कि आए दिन जो कीमतें भी बढ़ रही हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोड शेडिंग पे किस तरह काबू पाया जाएगा। क्या हम समझे रमजान में लोड शेडिंग नहीं होगी, रमजान में लोगों को मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिलेगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौजूद गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमें गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया, उनका तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, ज़ाहिर है हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ज़ईम कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पलवशा बहराम खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे इस्लाम लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और सहाफ़ी हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जो कुछ सियासत के अमूर हैं और ज़ाहिर है अपनी जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है सहाफ़त में उस हवाले से नज़र रखते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, पिछली हुकूमत की कारकर्दगी क्या थी। तो आगाज़ करना चाहूँगी ज़ईम कादरी साहब आपसे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सर मेरा सवाल ये है कि बताइएगा, सवाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी उठाए जा रहे हैं जब रिमार्क्स दिए जाते हैं लोड शेडिंग के हवाले से, जो आज खुद नोटिस लिया हुआ है, कहते हैं आपने जो गर्दिशी कर्जों की मद में पैसे अभी तक अदा किए हैं उसके बावजूद भी लोड शेडिंग में कमी नहीं हुई है। मुझे बताएं रमजान सर पर है, क्या रिलीफ देने जा रहे हैं आवाम को और कितनी तेजी से ये काम हो रहा है? बीबी जब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं ये बात आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि ये जो 528 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था इसकी अबाउट 65% पेमेंट हमने ऑलरेडी कर दी है। और जब हम ये पूरी पेमेंट करते चले जाएंगे तो 1700 मेगावाट्स पूरे सिस्टम में दाखिल होगी इस सर्कुलर डेट को ख़त्म करने से और उस रीपेमेंट शेड्यूल से। जब ये 1700 मेगावाट शामिल होगी तो यकीनन जो आपका शॉर्टफॉल है वो इस वक्त 5500 के करीब है, वो
सॉरी कोई 3000 के करीब रह जाएगा। अच्छा, तो और लोड शेडिंग का वो बर्डन जो 18 घंटे से 20 घंटे रूरल एरियाज में और 15 से 16 घंटे अर्बन एरियाज में था, यकीनन उसके क्वांटम में कमी आएगी। इसके लिए एक स्पेशल पैकेज भी तैयार किया गया है जो रमज़ान में आप देखेंगी कि सहरी और अफ्तारी के औकात जो हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है, और वही 2-2.5 घंटे 3 घंटे सहरी के और अफ्तारी के जो 2-3 घंटे हैं उनको इसमें हम कवरेज देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में यकसर ख़त्म कर देना जो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखें, आपने सर्कुलर डेट की बात की तो वो तो ख़त्म हो गया। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ भी है। अगर आप मुझे 2 सेकंड इनायत फरमाएं। जब ये IPPs लगे थे तो उस वक्त हमने बहुत वावेला किया था कि ये महंगी बिजली है। जब अब आप इसको 17,000 मेगावाट से ऊपर की प्रोडक्शन पे जाएंगे या 14,000 की मेगावाट की प्रोडक्शन से ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इस बिजली की है वो इतनी महंगी हो जाती है कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम इसको सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक। हमारी एनर्जी बास्केट, हमारी एनर्जी मिक्स जो है वो 70-30 है विज़ावी हाइडल एंड थर्मल, जबकि पूरी दुनिया का ये कानून है कि जिस एनर्जी सिस्टम में 80% हाइडल पावर नहीं होगी वो एनर्जी सिस्टम अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की तकवीयत नहीं रखता। ठीक है। तो अब सबसे बड़ा काम जो ये है, हम इमीडिएटली आपने देखा कि वो चीचों की बलिया और नंदीपुर के जो प्लांट्स थे जो पड़े हुए थे पिछले 2.5 साल से नजर हो गए थे एक सेनेटर साहब की सिर्फ मुंह शगाफियों के जिम्मे, उसको हमने उस पर काम शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर उस जगह को विजिट भी किया है। तो 28 महीने के करीब ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनका कंप्लीशन पीरियड होगा। अच्छा। कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए यू नीड अबाउट 28 मंथ्स। मुझे इमीडिएट रिलीफ की बात करनी थी। भट्टी साहब आपसे मैं पूछूंगी, 1700 मेगावाट जब आएगा बीबी तो यकीनन हम ये नहीं कह रहे कि हम रातों रात उसको बिल्कुल यकसर खत्म कर देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 50% जो शॉर्टफॉल है वो कवर हो जाएगा। जी, वो कवर हो जाएगा। भट्टी साहब, आप समझते हैं कि अच्छी खबर है? रमजान में कह रहे हैं कम होगी, यकसर तो पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन रमजानों में सहरी अफ्तार के औकात में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आप समझते हैं ऐसे ही होने जा रहे हैं? अच्छी खुशखबरी समझे हम इसे आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ईम कादरी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। अगर आप माइक उठा भी लेती तो उनकी आवाज़ इस्लामाबाद से लाहौर तक आ जानी थी। वैसे भी बड़ी रसीली आवाज़ है। आपने फरमाया इनकी कारकर्दगी नहीं, मेरा ख्याल है कारागरी पे बात कर लेते हैं इन हुकूमत की। अच्छा। कारकर्दगी तो शायद कोई इतनी काबिल जिक्र नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। नहीं, अभी आए हुए दिन ही मेरी ये गुजारिश है, अभी दिन नहीं हुए, 11 मई रात 11 बजे से आ चुके हैं और तकरीबन 1.25 माह हो चुके हैं। मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कहता हूँ। हाँ, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि रमजानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी के टाइम, वो तो पिछली गवर्नमेंट में भी यही था, सहरी और अफ्तारी के टाइम ये लोड शेडिंग नहीं होती थी। भाई, कोई भी मुल्क में अवाम को जद्दोजहद किसी बेहतरी की उम्मीद के लिए करती हैं कि आइंदा आने वाले हालात गुजरे हुए वक्त से बेहतर आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले हालात गुजरे वक्त से बहुत बुरे आ रहे हैं। लोड शेडिंग का भी वही इंतहा है। मैं तो कल परसों एक मुजाहरा था तो मैंने समझा था ज़ईम कादरी उस मुजाहरे में शिरकत करेंगे, मैं भी चले गया। मैंने कहा चले, ज़ईम एक पुराने नडर कारकुन हैं, इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की हुई है, लेकिन इत्तेफाक से ना ज़ईम साहब नजर आए, ना हमजा साहब आए, ना शहबाज शरीफ साहब नजर आए उस मुजाहरे में। लेकिन लोड शेडिंग बहरहाल को 14 घंटे थी लाहौर में। 18 से 8 से 10 घंटे हो गई, कमी तो आई है ना, तो इसलिए शायद नहीं गए होंगे भट्टी साहब। नहीं, कमी हुई होगी, हो सकता है इनका जनरेटर ज्यादा इफेक्टिव हो। मेरा यूपीएस ज्यादा काम नहीं करता और मेरे घर में 12 घंटे से ज्यादा ही लोड शेडिंग होती है। अच्छा। ये तो हो सकता है जिनके घरों में नए जनरेटर खरीदे हों, क्योंकि इनका सुना अरबों रुपए का इस दफा बिजनेस हुआ है जनरेटर का। दूसरा, इन्होंने ज़ईम मेरे भाई ने कहा कि IPP को इन्होंने अरबों रुपए की अदायगी कर दी गई। IPP में उस शख्स को अदायगी की गई जिसने इलेक्शन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। मुझे उनका नाम नहीं आता, कोई मीम करके नाम है, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता। ज़ईम साहब बताएंगे किस किस कंपनियों को कितने कितने पैसे अदा किए गए। है, चलो ये भी इनका अपना राइट है। हिंट दे दिया, थोड़ा और हिंट दे दें भट्टी साहब, फिर मैं परवेश साहिबा से भी सवाल मुझे पूछना है। कोई हिंट दे दें, आपने कहा जिनको अदायगियां की है इन्होंने। नहीं, ये देखें, ज़ईम साहब हुक्मराने वक्त है तो मेरे ये बड़े अच्छे नहीं, किसी एक खास को किया गया है। इनको पता होगा। ज़ईम साहब, मैं बताऊं, सच बोलने से बाज नहीं आएंगे, मुझे यकीन है। ये जब ओथ टेकिंग हो रही थी पंजाब की तो ज़ईम साहब घर से
ओथ लेने जा रहे थे, 22 कुर्सियों में से अचानक एक काली आंधी आई, तेज आंधी आई, जिसको आंखों ने नहीं देखा और इनकी कुर्सी निकाल ली गई। जब इन जैसे वर्करों को निकाल के मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब जैसे, उशो रहमान जैसी खवातीन को आएंगे, नहीं ज़हीम साहब, जस्ट फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन, यार आप जवाब दीजिएगा ना, गुस्सा ना करें प्लीज, इतनी दूर से आपका मुक्का नहीं लगेगा मुझे। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है, मुझे आज तक वो समझ नहीं आई कि आधा घंटा पहले 22 कुर्सियों में से एक कुर्सी आपकी क्यों उठाई गई? कौन सी ऐसी आपने गलती की? तरीके नजात में भी मैंने आपको मारे खाते हुए देखा, जेलों में भी मेरी आपके साथ मुलाकात हुई, इधर आपको कॉर्नर किया जाता, उधर उनुशे रहमान जिसका तरीके नजात में कोई रोल भी नहीं था, अहम शख्सियत की तस्वीर से ज्यादा नुमाया उनकी तस्वीर नजर आती है। कोई थोड़ी सी हमारी रहनुमाई करें जरा प्लीज। ज़हीम साहब, अगर आप जवाब देना चाहें तो दें, नहीं तो मैं परवेश साहिबा की जानिब जाऊं। फिर बीबी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को ये सर्कुलर डेट की पेमेंट ही नहीं की जा सकती। ठीक है, आगे या पीछे तमाम के तमाम सर्कुलर डेट जो 538 अरब रुपए का था उसको क्लियर करना है बाय 10 जुलाई। ये हम अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं ऑन रिकॉर्ड भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करा चुके हैं। तो बाय 10 जुलाई हम सर्कुलर डेट को जीरो पे ले आएंगे। जीरो पे ले जाएंगे। तो जब जीरो पे लाएंगे, आप इस पे ऐड करना चाहें, कह रहे हैं हम जीरो पे ले जाएंगे। एंड ऑफ जुलाई की बात कर रहे हैं, 60 डेज की इन्होंने बात की थी, 326 अरब रुपए के करीब इन्होंने दे दिए। मुझे बताइएगा, क्या मजीद फिर हम देखेंगे उसके बाद सर्कुलर डेट नहीं होगा? क्या ये वक्ती नहीं है? क्या बिजली की लोड शेडिंग पर इससे हम देखेंगे कम, उस पर फर्क पड़ेगा? परवेशा साहिबा, सारी सूरत हाल हुकूमत जो काम करी, कैसे देख रही हैं आप? देखिए सदफ, सबसे पहले तो ज़हीम साहब की मैं वैसे इज़्ज़त करती हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो, लेकिन जैसे कि भट्टी साहब ने कहा, मुझे तो इस्लामाबाद में भी जो है वो 12 घंटे से कम तो कहीं लोड शेडिंग नज़र नहीं आ रही, और लाहौर से भी यही इतलात हैं, दीगर शहरों से भी यही इतलात हैं। लिहाजा 8 से 10 घंटे जो है, मुझे नहीं इल्म के कहाँ की बात है, लेकिन जो लोग इस वक्त कह रहे हैं और जो लोग इस वक्त सख्त परेशान हैं, और रमज़ान की आपने कहा आमद है, तो वो 12+, कई जगहों पे तो देहात में तो आपको पता आती ही नहीं। तो लिहाजा लोड शेडिंग में इस वक्त तक कोई ऐसी खातिर खा कमी नहीं हुई है कि जिस पर हम मतलब कोई फखरिया बयान दे सकें, लेकिन इसका जिम्मेदार ज़ाहिर ज़हीम कादरी साहब डायरेक्टली तो नहीं है। खातिर खा नहीं जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि 12 घंटे तो आपने सही कहा कि 12 घंटे तो हम खुद एक्सपीरियंस करें यहाँ कैपिटल में, लाहौर में जो प्रोविंशियल कैपिटल है, इस्लामाबाद में जो आपका मुल्क का कैपिटल है। लिहाजा आप देहातों की बात तो छोड़ दें, वहाँ तो बिजली आती ही नहीं है। लिहाजा ये जो इन्होंने वो सर्कुलर डेट दी है, मुझे इल्म नहीं है कि इन्होंने किसको दिया। आपकी बात मैं समझ रही हूँ कि इन्होंने किसका आप नाम नहीं लेना चाह रहे थे, और अगर दी है तो ये भी बात सामने आ गई। आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप बता दीजिए। देखिए मुझे इस जो भट्टी साहब ने अभी इंकशाफ किया, इसका इल्म नहीं था, लेकिन वो मीम से जो नाम लेने ज़ाहिर मियां मंशा साहब होंगे, लिहाजा मुझे कहने में तो कोई डर नहीं है, बट आई डोंट नो कि मेरी खबर नहीं है। बीबी, एक आदमी का तो नहीं हो सकता ना यार, फॉर गॉड सेक, एक आदमी का तो 338 अरब रुपए नहीं हो सकता। मैं ज़हीम साहब, मैं कह रही हूँ आई हैव नॉट ब्रोकन दिस न्यूज, तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन जिन नाम आप लोग लेने से डरे थे मैं वो कह रही हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये है ज़हीम साहब, तो इल्म ही नहीं था। नहीं, आप डायरेक्टली, मैं आपको रिस्पॉन्सिबल तो नहीं कह सकती। देखिए बेहतर होता कि ये बात जो सवालात सदर साहिबा मुझसे करिए, वो आप ये वाटर एंड पावर के जो इस वक्त के मिनिस्टर हैं वो जवाब देंगे। और जाहिर है जो पार्टी, देखिए जो कुछ भी था, अब ये वो ज़माना नहीं कि आप कहें कि हालात ख़राब थे। ज़हीम साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन इनके काफ़ी कॉलीग्स कहते हैं हर शो में कि हमें मईशत ऐसी मिली, हमें ये मिला। मैं समझती हूँ कि मैं मियाँ साहब की पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और एक बड़ी टीम इनकी काम करी थी, ये तजर्बे पे मतलब फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं समझती हूँ उनके पास पिछली हुकूमतों का तजर्बा है, लिहाजा इन्हें अच्छी तरह इल्म था। अगर मैं इन्हीं की बात मान लूँ इनकी पार्टी की कि क्या हालात, मगर उसके बावजूद जो नारे थे इलेक्शंस में, वो लोड शेडिंग का खात्मा, फौरी रिलीफ, मईशत की बहाली, देन यू कैन नॉट से कि जी अब ये है कि हमें हालात ऐसे मिले। अगर हम उस पर जाएं तो फिर ये भी एक बात सच्चाई है कि फिर मुशर्रफ साहब भी इसी किस्म के नारों पर आए थे और इसी किस्म के इल्जामात उन्होंने उस वक्त की हुकूमत पर लगाए। लेकिन इस ब्लेम गेम से बाहर आकर
اپنا جو مطلب ہم مینڈیٹ لیتے ہیں ہاں۔ اس کی پھر ہمیں ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے. لیکن پرویز صاحبہ ابھی بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کہتی ہے گزشتہ 5 برس کے دوران بجلی نہیں صرف کمیشن پیدا کیا گیا. آپ لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے اور پھر جب اگر آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الزام آتا ہے کہ ہماری مصنوعی لوڈ شیڈنگ سازش کے تحت کی جا رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی صدف میں آپ کو جواب پہلے ہی دے چکی ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ 5 سال میں یہ ہوا 5 سال میں وہ ہوا تو میرے خیال میں کوئی عرضی لے کے تو کسی کے پاس نہیں جاتا کہ برائے مہربانی حکومت میں آپ خود کو ایک مینڈیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. پھر جیسے میاں صاحب نے خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ انہیں ایسا مینڈیٹ دیا جائے کہ انہیں کولیشن پارٹنرز کی اس حد تک ضرورت نہ پڑے جیسے کہ ہمیں تھی, تو وہ بھی ان کی خواہش پوری ہوئی. لہٰذا اب آئی تھنک لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی مطلب 1.25 ماہ ہوئے ہیں, لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے فرسٹ 100 ڈیز جو کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لہٰذا اب یہ 100 ڈیز جو ہے اس کی 2/3 کو تو ختم کر چکے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس امپورٹنٹ شخصیت کا نام بھٹی صاحب لے رہے تھے جو ہمارے اس وقت اٹارنی جنرل, ان کا بھی ان سے کوئی تعلق سننے میں آ رہا ہے. لہٰذا میں تو ایز اے گڈ جیسچر زعیم صاحب کو کہوں گی کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو کہیں کہ اس قسم کی شخصیات کو پھر اس حد تک اثر انداز نہ ہونے دیا جائے کہ بعد میں یہ مشکلات جو ہیں اگر کسی نے آپ پہ الیکشن پہ انویسٹمنٹ کی ہے, انوشا بی بی گستاخی معاف, اگر کسی نے آپ پہ الیکشن پہ انویسٹمنٹ کی ہے اربوں روپے, تو آپ کیا کل کو حکومت میں آئیں گے؟ تھوڑا سا ان کا تو رائٹ ہے نا, اس طرح نہ کریں. وہ بیچارے میاں منشا صاحب غریب آدمی ہیں, بند ان کے پاور ہاؤس ہیں, اس کے باوجود کچھ پیسے لے رہے ہیں اربوں روپے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ اتنی خودکشی بھی تو کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ زیادتی نہ کریں, زہر بھی بک رہا ہے, کفر بھی بک رہا ہے. زعیم صاحب یہ جو جس قسم کی اربوں روپے لے لیے خبر بریک کی ہے بھٹی صاحب نے, اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ دینا چاہیں تو یہ کیا مطلب ایک کچھ لوگ ہیں جو پورے سسٹم پر حاوی ہو گئے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ کس ڈائریکشن میں چلنی کس میں نہیں, یہ انہوں نے تعین کرنا ہے, کیا کہیے گا زعیم صاحب؟ یہ بھٹی صاحب جو خبریں بریک کرتے ہیں نا جی, یہ اوور بریک کر دیتے ہیں خبروں کو. اور صرف یہ ہے کہ پریکٹیکلی اور اسٹیٹسٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی کو 338 ارب روپے کی پیمنٹ کر دی جائے اور باقی کسی کو پیمنٹ نہ کی جائے, جبکہ حکومت کا یہ عندیہ بڑا واضح ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو آئی پی پیز چلا رہے ہیں وہ ٹوٹل سرکولر ڈیٹ جو 538 ارب روپے کا ہے وہ ہم نے 10 جولائی تک ختم کرنا ہے. اگر کسی کو پیمنٹ 10 دن بعد مل گئی ہے یا 5 دن پہلے مل گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑا فیور ہے. دوسری بات, پلوشا بی بی نے فرمایا کہ ہم نے جن نعروں کی بنیاد پر حکومت لی تھی, میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یقیناً اب پیچھے کو دیکھ کر اور صرف پچھلے لوگوں پر الزامات لگا کر ہم سسٹین نہیں کرنا چاہتے, نہ ہی کریں گے, نہ ہی اس بحث میں جانا چاہوں گا. کم از کم ہم نے بہرحال ڈیلیور کرنا ہے, لیکن اس ڈیلیورنس کے لیے ہمیں ایک اسپیسیفک پیریڈ, ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہے. آپ کو پتا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی بھی منصوبہ بجلی کا لگانے کے لیے 28 سے 32 ماہ ریکوائرڈ ہے. میری ایک سیکنڈ دیجئے. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اہل باعث تلاش کر کے پچھلی حکومت پر ڈال کے نکل جائیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام اور لوگ ہماری یہ بات سنیں گے یا مانیں گے. ہمیں بہرحال ڈیلیور کرنا ہے. تو عرض صرف یہ ہے کہ جو سٹیٹسٹکس اور پریکٹیکلٹیز ہیں, اگر ہم اس کو مگر بلوز خاطر رکھیں اور تنقید برائے تنقید نہ کریں بلکہ ایک مثبت تنقید کریں جب وہ وقت گزر جائے, تو اگر ہم بھی اگلے 28 مہینے میں یا 32 مہینے میں کوئی نیا پروجیکٹ نہ لا سکے ہائیڈل کا, اور وہ پروجیکٹس جو چیچوں کی ملیا اور نندی پور کے تھے یا دیگر ہائیڈل کے پروجیکٹس نہیں لا سکے, تو پھر ہم یقیناً جواب دہ ہوں گے. اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کچھ کہنا چاہوں گا. جی بھٹی صاحب کہیے, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں, ہم انہیں ٹائم نہیں دے رہے بھٹی صاحب. بہت زیادہ میڈیا جو ہے وائبرنٹ ہے اور وقت دینا چاہیے. آئے ہوئے دن ہی کتنے, آپ نے کہا 11 مئی سے آ چکے ہیں یہ لوگ, لیکن یہ بات نہیں ہے. پریکٹیکلی تو انہیں کام کر کے دکھانا ہے نا. 100 دن کا ٹائم تو ملنا چاہیے. ایک سیکنڈ دے دیں. اچھا جی زعیم صاحب آپ 2 سیکنڈ لیں پہلے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے آپ ٹائم مت دیں. آپ دیکھیں کہ ہم کتنی ڈیلیور کر رہے ہیں نہیں کر رہے, اس پہ آپ ہر ہفتے دھماکے, پشاور میں ہر روز دھماکے, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. یہ پھر خیر گفتگو کہیں اور جائے گی. جی بھٹی صاحب, میں نہیں کہوں گا, ختم ہو گیا میرا خیال ہے, میرا بھی آدھا سیکنڈ لے لیں.
ایک سیکنڈ، میں نہیں کہوں گا کہ صرف صوبوں کی ذمہ داری ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا انپٹ دینا ہے اور تمام لاجسٹک سپورٹ، تمام انفارمیشن شیئرنگ سپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کو دینی چاہیے. چلیں مجھے بریک لینا ہے زعیم صاحب، پھر آپ مزید اگر اور سیکنڈ لے لیں گے تو اچھا بریک صدر مجھے ذرا کچھ کہنے دیں، زعیم صاحب نہیں ان کے سیل نہیں ختم بریک ہونے کے بعد بات کر لیں بھٹی صاحب. چلیں بریک کے بعد بھٹی صاحب اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا موقف لیں گے. اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ میڈیا اس وقت کافی زیادہ وائبرنٹ ہے اور ظاہر ہے پچھلے 5 سال بھی گورنمنٹ پہ رہا ہے اور حکومت کو تھوڑا ٹائم ملنا چاہیے، کارکردگی ان کی دیکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کتنے دن میں کیا کر کے دکھاتے ہیں، جیسے کہ زعیم صاحب بھی دعویٰ کریں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس پر مزید بھی بات کریں گے. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی. بھٹی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے جب میں بریک پر جا رہی تھی. سر ہم تھوڑی زیادتی نہیں کر رہے، ابھی حکومت نئی آئی ہے، تھوڑا ان کو ہم وقت دیں، کام کر رہے ہیں. ڈیوڈ کیمرون صاحب آئے تھے برطانوی وزیر اعظم، بڑی تعریف کر کے تو گئے شہباز شریف صاحب کی، وہ دوسرے صوبے بہرحال مسائل میں ہیں، کیا کہیے گا آپ؟ اچھا صدر صاحب صدر صاحبہ محترمہ، نمبر 1 تو میں نے کسی ایک بندے کو آئی پی پی ایل کے پیسے ادائیگی کا نہیں کہا، میں نے کہا میجورٹی پیسے ان کو دی گئی ہے جنہوں نے الیکشن میں انویسٹمنٹ کی تھی. اچھا. اب دوسری ان کی نئی حکومت پونے 2 سال نہیں ہے. ضیاء الحق نے جب مارشاء اللہ لگایا، ذوالفقار علی بھٹو، یہ بھی ایکسپیرینس ان کا گرنے پچھلے 20 سالوں کا، صرف ان کے پچھلے 20 سالوں میں 9 سال مائنس کریں جو مشرف کے یہ حکومت میں نہیں تھے، باقی تھرو آؤٹ رہے ہیں. لہٰذا پونے 2 ماہ کہہ کے عوام کی تذلیل نہ کرے. عوام شروع سے ان کو ووٹ دیتی رہی ہے، یہاں یہ عوام سے ووٹ لیتے رہے اپنی مرضی کے مطابق، یہ ایک الگ بحث ہے. نہیں وہ تو پنجاب کی بات کریں نا، اب ریسٹ آف دا کنٹری کی بات کریں. اب تو پورے ملک مرکز میں ہے نا، یہ تو پورے ملک کو کنٹرول کرنا ہے انہوں نے. نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 2 میں. اچھا میری گزارش یہ ہے کہ یہ زعیم صاحب مجھے میرے بھائی بتائیں، کیا انہوں نے 2 بے روزگاری میں خاتمہ کیا، دہشت گردی میں خاتمہ کیا، لوڈ شیڈنگ میں خاتمہ کیا، لا قانونیت میں خاتمہ کیا، ظلم زیادتی میں خاتمہ کیا، ڈاکو چوریوں پہ خاتمہ ہوا؟ کس چیز میں کمی تھوڑی سی ہوئی؟ ڈرون ہو رہے احتجاج کر رہے ہیں، کر تو رہے نا کوشش جو نہیں میں صدر مجھے میں بتا دوں نا، پھر زعیم کو جواب دینے میں آسانی ہوگی. ذرا زعیم صاحب بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. 29 جون کو لاہور ایل ڈی اے پلازا کے 7ویں فلور پہ آگ لگ گئی. اس سے پہلے بھی 1 ماہ پہلے لگی اور لوگوں نے کہا اربوں روپے کا ریکارڈ، جو اہم شخصیات لاہور میں پراپرٹی کا کام کرتی ہے انہوں نے آگ لگوا دی ہے. میں کسی بندے کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا. کل ایئر وی نیوز پہ ہی ڈی سی او لاہور نے کہا مجھے یہ سازش لگتی ہے، جو فلور جل چکا تھا 7واں اس پہ دوبارہ سامان رکھنے کی کیا ضرورت تھی ریکارڈ. انہوں نے کہا اس کی انکوائری کرائی جائے. میری انکوائری میں یہ آ رہا کہ یہ بد نیتی ہے، یہ ریکارڈ جلایا گیا ہے. اور دوسری بات زعیم صاحب کو کہہ رہا ہوں، لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے، جعلی مقابلے بھی بڑھ گئے ہیں، لا قانونیت بھی بڑھ گئی ہے. ہاں ایک سکیم میں ہم نے سنا ہے کہ میاں صاحب اعلان کرنے والے ہیں کہ آئندہ 1 ماہ کی بجائے پورے سال کے روزے ہوں گے، لوگوں کی بچت ہو جائے گی، 2 ٹائم کھائیں گے سحری اور افطاری کے درمیان. اگر یہ اعلان کر دیتے ہیں ایک رمضان المبارک سال پورا رہے گا تو پھر یقیناً ہماری بھی تھوڑی سی بچت ہو جائے گی، ہم بھی ان سے مل لیں گے. جی زعیم صاحب یہ تو بڑی ایل ڈی کے حوالے سے اگر آپ کچھ کامنٹ دینا چاہیں جو ساری معاملات ہیں. دوسرے کیا واقعی ریلیف ملنے جا رہا ہے عوام کو، مجھے یہ بتائیے گا. جب وہ مجھے غالباً اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ جب وہ آگ لگی تھی تو اس وقت انٹرم سیٹ اپ تھا. جو کمیٹی بنائی گئی ہے چیف منسٹر کے پاس آتے ہی اس کو، کیونکہ ڈی سی او جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، وائس چیئرمین ہوتے ہیں ایل ڈی اے کے بھی، انہوں نے باقاعدہ وہ کمیٹی بنوا دی ہے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. گارنٹیڈ ہے یہ بات کہ جو بھی انویسٹیگیشن میں غلطی یا فلا پکڑا جائے گا، آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کتنے اسٹرکٹ ہیں، جو غلطی یا جو فلا پکڑا جائے گا ملزمان کو اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. یہ ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ بھی مقرر کر دیا چیف منسٹر نے. تو لیٹس ویٹ فار دی انویسٹیگیشنز. جس دن وہ کمپلیٹ ہوگی اور انٹرم سیٹ اپ آپ کو پتہ ہے جب تھا تو وہ وی ور نو بڈیز. نمبر 2، بھٹی صاحب نے جن مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے یقیناً یہ بڑے مسائل ہیں. میں پھر وہی بات کروں گا کہ کوئی بھی عمل پی ایم ایل این کا یہ ان کو ایلیبائی نہیں دے گا کہ ہم ان مسائل کو کسی اور وجہ سے حل نہیں کر پائے. جس طرح پیپلز پارٹی والے پچھلے 5 برس سے کہتے رہے کہ جی ہمیں تو کولیشن پارٹنرز کا پرابلم ہے، ہمیں تو فلانا پرابلم ہے، ہمیں ڈیم کا پرابلم ہے. آپ لوگوں کو اور ہم نے خود ہی آپ حکومت کریں نا، ان کے ساتھ تو تھے اتحادی، ان کو ہوگا پرابلم. جی تو ہم نے ان کے وہ پرابلمز بائے نہیں کیے، قوم نے بھی بائے نہیں کیے اور ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا. اگر ہم بھی اس طرح غلط
آ کے بیٹھ کے ٹی وی پر یا حکومت بن کر صرف ایلیبائز دیتے رہیں گے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ لوگ ہماری بات بھی نہیں مانیں گے. اچھا مجھے اگر آپ صرف پنجاب کے حوالے سے بتائیں, یہ ڈو اور ڈائی ہے. زعیم صاحب وی ہیو ٹو ڈیلیور, آپ لوگوں کی تو گورنمنٹ تھی نا پچھلے 5 سال, دی نیشنل ایشوز. آپ کی پچھلے 5 سال تو پنجاب میں تھی نا گورنمنٹ, تو اب وہاں پر تو تسلسل چل رہا ہے نا, اب تو بہتری مزید نظر آنی چاہیے. اب وہاں پر جو کرائم ریٹ ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے, لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کم ہونا چاہیے, بجلی کے مسائل کم ہونے چاہیے. یہ تو تسلسل ہے نا آپ کی گورنمنٹ کا. پیپلز پارٹی کو تو ہم کہہ سکتے ہیں اتحادی ساتھ تھے, پچھلی حکومت کا انہیں سارا پروفیسر ملا تھا سب چیز. جی زعیم صاحب. عرض یہ ہے کہ زعیم بھائی ایک سوال کر لوں صرف, اگر گستاخی نہ ہو تو. 5 سال ہماری حکومت. جی حکم. زعیم بھائی صرف ایک سوال. اچھا آپ نے فرمایا یہ آگ عبوری سیٹ اپ میں لگی, میں آپ کے لیے صبح خمیرہ گوزبند چاروں مغز اور بادام بھیجتا ہوں, وہ میموری کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایک آگ عبوری حکومت میں لگی تھی, ایک 29 جون کو لگی ہے ابھی 4 دن پہلے. تو یہ ادھر کائنڈلی کلیئر کر دیجیے گا. اسی میں آپ کے ڈی سی او نے, میں نے تو کہا, میں نے گزارش کی دوبارہ آگ لگی اور انہوں نے کہا اس میں بات نہیں کی ہے. سر میری غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. لگوا لیں. میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی تھی کہ جو پہلی آگ لگی تھی وہ لگی تھی انٹرم سیٹ اپ میں, جو دوسری لگی ہے اس کی بھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا. اس کی بھی, اس کی کب کہا کہ انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. اور صدر جو آپ بات کر رہی ہے نا, دیکھیں آپ نے جو فرمایا کہ یہ تمام معاملات ہمارا تسلسل ہے. دیکھیں 5 سال کی ہماری ڈیلیورنس, نہ تو کسی نے بھٹی صاحب کی بات سنی, نہ کسی نے کسی اور کی بات سنی. لوگوں نے ہماری ڈیلیورنس دیکھی اور ہمیں ووٹ دے کر دوبارہ پنجاب میں بٹھا دیا. مانا کہ ہماری ڈیلیورنس پورے پاکستان میں سب سے بہتر تھی, اور ہماری ڈیلیورنس کو انہوں نے ہیل کیا اور ٹنوں کے حساب سے نہ صرف پنجاب میں مینڈیٹ دیا بلکہ مرکز میں بھی مینڈیٹ دیا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری ڈیلیورنس بہت اچھی تھی پنجاب میں. آپ نے کہا یہ اس کا تسلسل ہے, یقیناً یہ تسلسل ہے. ہم اسی تسلسل کو ہی آگے لے کر چلیں گے. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایلیبائز نہیں ہے ہمارے پاس. ہم یہ ایلیبائز نہیں لیں گے کہ ہم فلانا ہمیں ورثے میں ملا اور ڈمکانا ورثے میں ملا. پنجاب کی میں بات نہیں کر رہا, میں مرکز کی بات کر رہا ہوں. اگر مرکز میں بھی پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ ہمیں بجلی کا بحران, ہمیں جس طرح پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ورثے میں ملا, اگر ہم کہیں گے تو بھی بات نہیں مانیں گے. ہمیں اس کو ڈیلیور کرنا ہے, ڈیلیور کرنا پڑے گا, ورنہ تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. یہاں پر درست کہہ رہی ہیں, کیونکہ پاکستان بھی ان مسائل سے گزر چکا ہے. ایک بڑی اہم خبر آئی ہے مصر کے ملک سے ہمارے پاس کہ مصر کی سرکاری عمارت, جو ٹی وی کی سرکاری عمارت ہے, اس پر فوج نے قبضہ کر لیا. یاد ہے آپ کو الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا فوج کی جانب سے کہ حکومت جو ہے اور جماعتیں جو ہیں وہ تمام معاملات کو حل کریں, نہیں تو پھر ہم کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا, اب جس چیز کا ڈر تھا وہ سامنے آ گیا ہے. تو 9 بجے ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے, لیکن مصر میں جو سرکاری ٹی وی اس کی عمارت پہ قبضہ کر لیا گیا. کم و بیش اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے رہے ہیں. کچھ ممالک ہیں جن میں مصر بھی ہے, خود پاکستان نے اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ رہی, اس طرح کے معاملات دیکھنے میں. بہرحال اس وقت تحریر اسکوائر پر جو مناظر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, لوگوں کی جانب سے احتجاج بھی سامنے ہے. پلوش صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی. ایک جو مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے, اس لیے بھی آپ کی گورنمنٹ نے کہا ہم نے کچھ ایکشن ایسے تھے جو سخت قسم کے تھے وہ نہیں لیے. آپ کے دور میں بھی ڈرون اٹیک ہوتے رہے, مہنگائی کے حوالے سے بھی کافی زیادہ بحث رہی, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بحث رہی. اب بتائیے گا, آپ خود کہتی ہیں ان کا تو ہوم ورک ہونا چاہیے تھا, کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس وقت جس صورتحال کا انہیں سامنا ہے, ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ سندھ میں جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی, بلوچستان میں جو ہے, سب کو لے کر چلنے کی کوشش کریں. آپ سمجھتی ہیں حکومت کی سمت اس وقت صحیح ہے, صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, معاملات کو جس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے؟ آپ کیا اس پر رائے رکھتی ہیں پلوشہ صاحبہ؟ دیکھیے میں 2 مہینے پونے 2 مہینوں میں تو مطلب ایک کوئی حتمی رائے اس وقت نہیں دے سکتی, لیکن انیشیلی میں یہ جو ان 2 مہینوں میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو آپ سرکولر ڈیٹ ریٹائر کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنے وعدے پورے کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے جو عوام پہ بوجھ پڑا ہے اور جو عوام کی رگوں سے خون نکل رہا ہے, آئی تھنک یا نچوڑا جا رہا ہے, یہ بہت سیریس ایشو ہے. اور میں سمجھتی ہوں چونکہ زعیم قادری صاحب اس وقت ریئلسٹک باتیں کر رہے ہیں, کوئی انتخابی نعروں والی باتیں نہیں کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں شاید ان کو بھی ادراک ہے. چاہے آپ نے دیکھیے صدف انہوں نے لڑنا ہے, چاہے مشرف سے لڑنا ہے,
چاہے پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑنا ہے، جس سے بھی لڑنا ہے، انہوں نے کوئی بندوق یا گولی کی بیسس پر نہیں لڑنا، انہوں نے اس عوامی مقبولیت پہ لڑنا ہے یا اس مینڈیٹ پہ لڑنا ہے کہ جو انہیں ملا ہے. اور جو انہوں نے ابھی زعیم قادری صاحب نے کہا انہیں مینڈیٹ ملا ہے، تو یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ان کا مینڈیٹ بھی پنجاب کی حد تک محفوظ ہے، محدود ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ اس صوبے میں زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے یہ فیڈرل گورنمنٹ میں میجورٹی میں ہے. بہرحال یہ میجورٹی ان کی پرفارمنس بھی تو تھی نا، یہ کلیم بھی تو ہے نا، انہوں نے کہا ہماری کمپیریٹیولی ہماری پرفارمنس اچھی تھی پورے ملک میں تمام صوبوں سے، اس وجہ سے بھی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. اگر یہ باتیں کی جائیں، اگر پنجاب نے ان کو ووٹ دیا تو پھر سندھ نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، تو پھر یہ والا لاجک جو ہے نا یہ اتنا میرے خیال میں ہولڈ نہیں کرتا. بات یہ ہے نہیں جی، ہم نے تو آپ کا مینڈیٹ تسلیم کیا، ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوامی مقبولیت جس کی بیسس پہ آپ لڑنا چاہ رہے ہیں. نہیں آپ تو نہیں کہہ رہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس عوامی مقبولیت کی بیسس پر میں یہ سمجھوں جس سمت میں ایک بہت کانسنٹریشنسٹ قسم کی اس وقت جو صورتحال پی ایم ایل این میں نظر آ رہی ہے، وہ آپ عوامی مقبولیت کی بیسس کے علاوہ نہیں لڑ سکتے. آپ کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے، لیکن اب عوام میں جا کے دیکھیں 1.25 مہینے میں کیا مقبولیت میں کمی آ گئی ہے. اور میرے خیال میں جہاں تک میری اطلاع اگلے کچھ دنوں میں کچھ پولز بھی آ رہے ہیں انٹرنیشنل، جس میں بھی بات واضح ہو جائے گی. لیکن وہ مقبولیت جو ہے وہ آپ سسٹین نہیں کر پائے، 1.25 مہینے میں ہی وہ مقبولیت گر گئی. لیکن I still wish کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے جو فیصلے پولیٹیکل تھے، جی پولیٹیکل فیصلے جو تھے، جو ہم نے بلوچستان کو صحیح کرنے کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا، لوگوں نے بہت ہیل کیا اس کو، بہت عزت کی نظر سے دیکھا. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہے گا، ڈالر بڑھتا رہے گا، تو پھر مقبولیت کا گراف آپ کو نیچے ہی آئے گا. جی پلوشا صاحبہ بھی دیکھیں نا اکنامک، اب دیکھیں فائنانس کو اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو میں 2 منٹ سما خراشی کر لوں. ایک منٹ مجھے ذرا ختم کر لینے دیں، اس کے بعد میں آپ کی بات سے ڈسیگری نہیں کری. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ زعیم قادری صاحب کی میں اسپیسیفک بات نہیں کری، لیکن ان کی جو ایک پارٹی نے کنفرنٹریشنل سٹینس لیا ہے وہ اس وقت نیشنل ایشوز کے ان کے حق میں نہیں ہے. جو نیشنل ایشوز انہیں کنفرنٹ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی افریت ہے منہ کھولے ہوئے، لیکن اگر لڑنا ہی ہے تو اس عوامی مقبولیت پہ لڑنا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ 2.25 مہینے میں جو ہے وہ ڈراپ کر گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. آپ لوگ کہہ رہے تھے صدر صاحب نے کہا صدر صاحب کے خلاف ایکشن لے، انہوں نے وہ کام کیا. بجلی کے بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے لیے چودھری نثار صاحب کوشش کر رہے ہیں. بلوچستان کو دیکھیں بی بی، جن پہ کام اتنا مستعدی سے نہیں ہوا ہی کرتے تو نظر آ بلوچستان کا دیکھ لینا، بلوچستان کا مسئلہ اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے. بھائی اللہ کرے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ کامیاب ہو. اب جواب دے لیں. اچھا صاحبہ سے میں کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جی بھٹی صاحب، عظیم صاحب پھر آپ ہی جانب آؤں. جی بھٹی صاحب. اچھا، میں ایک تو پلوشا صاحبہ نے ماشاءاللہ پچھلے 5 سال حکومت کے ساتھ بڑے فرینڈلی گزارے، انہیں مینڈیٹ دونوں جماعتوں کو ملا جس کو پوری قوم تسلیم کرتی ہے اور ہم انہیں مبارک دیتے ہیں. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا، رات 11 بجے میاں نواز شریف صاحب نے خطاب کر کے کس کو کہا تھا کہ ہمیں مینڈیٹ دینا ہے تو پورا دے دیجیے گا، آدھا نہ دیجیے گا. اس وقت تو ووٹر ٹائم 6 بجے تک ختم ہو چکا تھا. وہ کون سی طاقتیں تھیں جن کو یہ میسیج دیا جا رہا تھا؟ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب دی. یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی طاقتیں ہوں. پلوچا صاحبہ سے میں سوال کرتا ہوں، اگر وہ مشرف کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں تو محترمہ آپ ان کو کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہیں؟ آپ نے تو انہیں ریڈ کارپٹ پہ بھیجا. دیکھیں لندن میں، یو کے میں ایک عمران فاروق ہلاک ہوا، 1-2 سال بعد آج تک اس پہ انکوائری کر رہی ہیں. بجائے آپ یہ کہیں کہ ہم الطاف حسین کے خلاف بھی کیسز ادھر درج ہے، ہم ان کو لے کر آئیں گے، وہ کیسوں کا سامنا کریں گے. اگر بے گناہ ہے تو انہیں باعزت بری کیا جائے گا، گناہ گار ہے تو قانون کے مطابق سزائیں دی جائے گی. خدا را اس ملک میں ملک لوٹنے والوں کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں، فیکٹس بتائیں. محترمہ یہ چھوڑ دیں، یہ 200 پچھلے 5-6 سال جو لکن مٹی کھیلی ہے نا آپ نے، پہلے تم پھر ہم، پہلے ہم تم پھر ہم، اس طرح چھوڑ دیں، بہتری کے لیے کریں. اگر زعیم قادری صاحب کی جماعت شرف کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے، بھائی آرٹیکل 6 توڑا انہوں نے، قانون توڑا ہے.
اس میں واضح ہے کہ جو انہوں نے توڑا ہے اور جنس نے معاونت کی اس کے غداری کا مقدمہ ہوگا. اگر نہیں ہوتا تو پھر ایسی جمہوریت حکومت میں لوگ کوسچن مارک کریں گے اور میاں صاحب سے سوال کریں گے. میاں صاحب وہ آپ کل کہہ رہے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کریں, تو وہ تو کہہ رہے ہیں, خورشید شاہ صاحح بھی کہہ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی پھر آپ جائیں, آپ 12 اکتوبر سے معاملہ شروع کریں, 1999 سے 3 نومبر. پھر آپ جنرل ضیاء پہ جانے چڑھ پہ 12 اکتوبر پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. 12 اکتوبر پہ کریں گے تو یہ چیف جسٹس صاحب کہاں جائیں گے؟ چیف جسٹس صاحب نے تو 3 سال آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا ہے. یہ محترم میاں افتخار شریف صاحب کا کیا بنے گا؟ یہ نہیں ہوگا کام. آپ کو نہیں پتا یہ میچ فکس ہے. یہ دراصل میچ فکس ہے. زعیم میرا بڑا دوست ہے, بھائی ہے, ہمیں ان کا احساس ہے, انہوں نے جدوجہد کی ہے, لیکن یہ فکس میچ ہے. اس کا سکرپٹ ملک سے باہر لکھا گیا تھا جس کا رزلٹ ہم نے اور آپ نے سنا. اچھا, مہربانی کریں, یہ اس ملک کی بہتری کریں, عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے مجھے ہی بتائیں اس فکس میچ کے اگر یہ سمجھ لیا جائے یہ میچ فکسڈ ہے, اسکرپٹ ہے, ساری چیزیں گستاخی نہ سمجھا کریں یار آپ. مسلم لیگ نون والوں میں وہ حوصلہ نہیں ہے. میں پیپلز پارٹی کو اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ اختلاف رائے کو گستاخی اور بغاوت نہیں کہتے. میں بات کر لوں, عوام کا بھلا کیسے ہوگا اگر یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہے تو یہ مجھے بتا دیں. یہی تو اصل بات سوچیں, اگر یہ اسکرپٹڈ ہے تو اس میں خیر نہیں ہو سکتی, اس میں شر ہوگی. شر سے ہوتا ہے, امن نہیں ہوتا, فساد ہوتا ہے, فتنہ پھیلتا ہے. زعیم صاحب جواب ان کو اکیلے بلا کے سن لیں. نہیں زعیم صاحب آپ سے ہی سوال ہے, ان کا سوال بھی آپ سے, میرا سوال بھی آپ سے ہے. جی تو مجھے جواب تو دینے دیں کہ جواب بھی نہ دوں میں. یہ زعیم میں چپ ہوں, یہ دیکھیں زعیم میرے منہ پہ انگلی ہے. عرض یہ ہے کہ بھٹی صاحب کے الزامات کو میں یکسر مسترد کرتا ہوں اور اس کو ایک کانسپریسی تھیوری کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا. جو کچھ ہوگا اس حکومت میں آپ کو انکمپٹنس, کرپشن اور ڈس آنیسٹی نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور اگر آئے گی تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت لائبل ہوگی کہ پچھلے ادوار کی طرح ان کے بھی میگا سکینڈلز کو کورٹس میں لے جایا جائے. ان کی کانسٹیٹیوشنل جو ڈس آنیسٹی ہے اس کو بھی عوام کے سامنے رکھا جائے. تو آپ رکھیں گے نا, ہم نے چینلز خرید تو نہیں لیے. عرض یہ ہے کہ دیکھیں جو کورس آف ایکشن ہے وہ لیا جائے گا. ہر کام سپریم کورٹ کے آرڈر اور آئین اور قانون کے متحد ہوگا. کوئی بھی قانون اور آئین سے بالاتر نہیں ہے. اگر وہ کہیں گے کہ 56 سے شروع کر لو, ہم 56 سے شروع کر لیں گے. ابھی ٹرائل کورٹ میں جانا ہے کیس, ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے, پھر ٹرائل کورٹ ہے, ٹرائل کورٹ کو پھر چیلنج کیا جائے گا. ریاست کی ذمہ داری جی بالکل کریں گے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے نا انووک کرنا. ہم وہ ذمہ داری پوری کریں گے نا بیبی, جو پچھلے 5 برس نہیں پوری ہو رہی تھی. 12 اکتوبر سے آپ, کیونکہ آپ لوگوں نے ہی ہمیں بتایا ہے, زعیم قادری صاحب مسلم لیگ نون نے, میاں نواز شریف نے ہی ہمیں بتایا کہ اگر 99 کا کو نہیں ہوا ہوتا تو یہ ملک آج ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا. یہ میاں نواز شریف ہمیں بتاتے آئے, تو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ جائیں گے 12 اکتوبر سے سارا معاملہ درست کریں گے. تو اس کا کچھ تعین ہے کرنے والی جگہ. ہم کہیں گے 99 سے کریں, پھر آپ کہیں گے کہ 79 سے 77 سے کریں, پھر 77 والے کہیں گے 56 سے کریں. چودھری نثار علی خان صاحب آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ چاہے 1956 سے کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کا ڈیسیجن کس نے کرنا ہے, یہ ہم نے نہیں, بی بی ہم نے نہیں یہ ڈیسیجن کرنا, یہ ڈیسیجن سپریم کورٹ نے کرنا ہے. آپ بات کو سمجھ نہیں غالباً. ہم نے کیس بنا کر بھیج دیا. ٹرائل کورٹ جو ہے 3 ججز آف دا ہائی کورٹ آف اسلام آباد, وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون کون اس کا کلیبریٹر تھا, کب سے یہ معاملہ شروع ہونا چاہیے, کون سے عملیات کو انڈیمنیٹی حاصل ہو چکی ہے, کس کو انڈیمنیٹی نہیں مل چکی. ہاں سمپل. بھٹو صاحب کے جو ضیاء الحق کے مارشل کو بھی انڈیمنیٹی ملی ہوئی ہے, ایوب خان کے مارشل کو بھی انڈیمنیٹی ملی ہوئی ہے. آپ جا کے پہلے ان کیسز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیجئے, ان کو انڈو کیجئے, اور پھر آگے لے کے چل پڑیے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بھٹی صاحب کیا ہوا, آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ یا زعیم صاحب نے آپ کو لاجواب کر دیا اس وقت؟ زعیم صاحب نے واقع مجھے لاجواب کر دیا, بلکہ با کمال کر دیا. انہی کا یہ آپ نے ابھی فرمایا تھا, ایک تو انہیں شاید زعیم صاحب کو ابھی قانون تھوڑا سا پڑھنا چاہیے. میں ڈرتے اب میں بولنا ہی پڑ گیا. آرٹیکل 6 ہے کہ وہ ایک جو سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے, ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, 22ویں کرسی لگے گی. ان کو میں نے وزیر خود بنانا اور انہوں نے مجھے ادھر مٹھائی کھلانی ہے.
خیر دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کا یہ وفاقی حکومت جسے فیڈرل گورنمنٹ غالباً کہتے ہیں انگریزی میں، یہ پڑھے لکھے لوگ، برگر فیملی، اس کا کام ہے کہ لکھ کے بھیجنا اس کے اپنے سیکرٹری انٹیریئر کے ذریعے کہ اس بندے نے آئین توڑا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بھائی آپ سپریم کورٹ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہر کام ہی سپریم کورٹ سے کرانے لگ پڑے ہیں، ریزیکشن کے نتائج بھی سپریم کورٹ سے لینے لگ پڑے ہیں، لوگوں کو حکمرانی سپریم کورٹ سے لینے لگ پڑے ہیں۔ بھائی سپریم کورٹ کو ان کے دائرہ اختیار میں رہنے دیں۔ نہیں اب سن لینا، میں نے انگلی نہیں اٹھائی تھی بھائی، اب خدا کا واسطہ ہے، یہی میرے لیے آپ کے لیے پرابلم ہے۔ مجھ سے پوچھ لیں میری یہ مجھے بات کرنے دینا، اب مجھے بتائیں میں سیٹ کے نیچے بیٹھ جاؤں، ادھر کان پکڑ لوں آپ کے سامنے، اور بتائیں کیا کریں؟ کتنا کہ ڈروں بھائی، کتنا کہ ڈروں؟ اتنا تو فوجیوں نے نہیں ہمیں ڈرایا جتنا آپ ڈرانے لگ پڑے ہیں۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں، مجھ سے پوچھ لیں۔ نہیں آپ میری بات تو پوری ہونے دیں۔ یہ دیکھیں میری ایک گزارش ہے کہ ٹاک شو میں ایک ہوتا ہے لوگ ہمیں سنیں اور دونوں میں سے فیصلہ کرے غلط کون کہہ رہا ہے اور سچ کون کہہ رہا ہے۔ ہمارا ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، خدا نہ خواستہ مخالفت برائے مخالفت کرنا مقصد نہیں ہے۔ دوسرا صدف ابھی آپ نے پتہ ہی نہیں ہے کورس آف ایکشن کا۔ اچھا آخری ایک منٹ دینے لگو، میاں صاحب نے کہا تھا کہ 5 سال اگر ان کی حکومت ہوتی تو پاکستان ایشیا ٹائگر بن جاتا۔ بھائی ٹائگر ہوتا ہے جانور، خدا کے لیے انسان اشرف مخلوق ہے، ہمیں جانور نہ بنائے، مہربانی کریں انسان رہنے دے۔ کتنی چھوٹی گفتگو کر رہے ہیں آپ۔ وہ ایک مثال دے رہے تھے جی، نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں یار، زعیم ٹو مچ یار، زعیم ٹو مچ یار پلیز۔ آخری کامنٹ آپ دے دیں پھر پلوش صاحبہ سے بھی پوچھوں گی۔ جی زعیم صاحب مجھے امیجیٹ ریلیف پوچھنا تھا، جو سوال میں نے شروع میں پوچھا تھا آپ پوچھ رہی ہوں، رمضان المبارک میں امیجیٹ ریلیف ملنے جا رہا ہے نہیں جا رہا عوام کو، یا پھر وہ جو کھمبوں پہ لوگ چڑھ کے کرتے تھے احتجاج وہی دیکھنے میں آئے گا؟ میں عرض کروں رمضان المبارک میں انشاءاللہ العزیز یکسر کمی دیکھیں گی آپ لوڈ شیڈنگ میں، پرائس کنٹرول کمیٹیز امپلیمنٹ ہوں گی، اور وہ جو 1% امپیکٹ جی ایس ٹی کا آیا ہے جو لوگوں نے 7, 8, 10% تک اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ لیٹ دا رمضان کم، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی اچھی کمی آئے گی اور پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی ایفیکٹو ہوں گی۔ سی ایم نے میٹنگز کرنی ہے تو بھائی آپ دیکھیں گی پنجاب میں بیسٹ پنجاب کے علاوہ بھی یہ کام ہوگا۔ پلوش صاحبہ کیا کہیے گا؟ وہ صوبوں نے کرنا ہے نا بی بی، وہ پرائس کنٹرول کمیٹی صوبوں کے پاس ہے۔ چلیں ایک اور آ گیا صوبوں کے پاس ہے، جلدی سے اگر آپ وائنڈ اپ کرنا چاہیں سوال۔ اچھا جی، پہلے تو انہوں نے مانا ہے کہ جو 1% میں اضافہ ہوا ہے 7-8% لوگوں نے کر لیا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں حکومت کا کام تھا اس کو دیکھنا۔ لیکن دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بجٹ پیش ہوا پچھلے دنوں، اس میں رمضان یوٹیلیٹی پیکیج جو کہ ایک غریبوں کا بڑا ایک آسان سہل انہیں طریقہ تھا، اپنی رمضان کے دوران انہیں ایک سہولت ملتی تھی، اس پر آپ نے کتنے فیصد اضافہ کر دیا؟ کتنے فیصد؟ اگر سہل و رفتار۔ بہت بہت شکریہ زعیم قادری صاحب، عارف بھٹی صاحب اور پلوشہ صاحبہ، بہت شکریہ۔ وقت ختم ہو گیا ہے اور پروگرام میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو امیجیٹ رمضان میں ریلیف کیا ملنے جا رہا ہے، اس پہ یہ ہم بحث کرنا چاہ رہے تھے۔ معاملات بہت سارے آ گئے جو اس وقت حکومت دیکھ رہی ہے، لیکن ہوپ فلی کہ لوگ کم از کم سکون سے گرمی کے دنوں میں اپنا روزہ گزار سکیں گے، اتنی ہم ضرور امید کرتے ہیں حکومت کچھ کر کے دکھا دے گی۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔